بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درسی کتاب اردو جماعت چہارم نصاب 2020 کے مطابق خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کا سبق نمبر 12 میں کیا بنوں گا نظم صفحہ نمبر 76 پر جو مشق ہے آج ہم وہ کریں گے۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مجھے ایک ننھا سا ڈیش نہ سمجھو۔ آپ نے ڈیش میں لڑکا لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ نمبر 2، میں طاقت میں ڈیش سے بہتر بنوں گا۔ ڈیش میں آپ نے رستم لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا۔ نمبر 3، ڈیش سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں۔ آپ نے ڈیش میں سچائی لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں۔ نمبر 4، ڈیش کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ آپ نے ڈیش میں برائی لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ نمبر 5، ڈیش کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ آپ نے ڈیش میں ترقی لکھنا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ جوڑ توڑ۔ سوال ہے جوڑ کے توڑ کریں۔ جوڑ توڑ۔ جوڑ میں پہلا لفظ ہے لڑکا۔ اس کو جب توڑ کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، لام ڈیش ڑے ڈیش کاف ڈیش الف ڈیش۔ دوسرا لفظ ہے شیدا۔ اس کو جب توڑ کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، شین ڈیش یہ ڈیش دال ڈیش الف ڈیش۔ اوکے، اسی طرح آپ کے پاس تیسرا لفظ ہے طاقت۔ آپ جب اس کو توڑ کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، توئے ڈیش الف ڈیش کاف ڈیش تے ڈیش۔ چوتھا لفظ ہے بہادر۔ جب اس کو توڑ کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، بے ڈیش ہے ڈیش الف ڈیش دال ڈیش رے ڈیش۔ اوکے، پانچواں لفظ ہے راہبر۔ اس کو جب توڑ کے لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے، رے ڈیش ہے ڈیش بے ڈیش رے ڈیش۔ اوکے، چھٹا لفظ ہے ایجاد۔ اس کو جب توڑ کے لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے، الف ڈیش یہ ڈیش جیم ڈیش الف ڈیش دال ڈیش۔ اوکے، انڈرسٹینڈ؟ توڑ جوڑ۔ نیکسٹ سوال ہے توڑ کے جوڑ لکھیں۔ پہلا لفظ جو آپ کے پاس توڑ کے لکھا گیا ہے وہ ہے الف ڈیش سین ڈیش تے ڈیش الف ڈیش دال ڈیش۔ جب اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، استاد۔ اوکے، اسی طرح توڑ میں جو آپ کے پاس دوسرا لفظ ہے وہ ہے عین ڈیش زے ڈیش یہ ڈیش زے ڈیش۔ انڈرسٹینڈ؟ اب آپ اس کو جب جوڑ کے لکھیں گے تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے، عزیز۔ اوکے، اسی طرح تیسرا لفظ ہے آپ کے پاس جو توڑ کے لکھا گیا ہے وہ ہے شین ڈیش الف ڈیش دال ڈیش۔
जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा? शाद। ओके, इसी तरह जो तोड़ में आपके पास 4 लफ्ज है वो है मीम डेश, स्वाद डेश, ये डेश, बे डेश, ते डेश। जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा? मुसीबत। ओके, इसी तरह 5वां लफ्ज आपके पास जो तोड़ के लिखा गया है वो है रे डेश, लाम डेश, अलिफ डेश, नून डेश, बड़िए डेश। जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा? रुलाने। ओके, अल्फाज मानी। अल्फाज में पहला लफ्ज है आपके पास शेदा, जिसके मानी है शौकीन। दूसरा लफ्ज है रहबर, जिसके मानी है रास्ता दिखाने वाला। तीसरा लफ्ज है हुनर, जिसके मानी है कारीगरी। चौथा लफ्ज है शाद, जिसके मानी है खुश। 5वां लफ्ज है कतराना, जिसके मानी है रास्ते से बचकर निकलना। छठा लफ्ज है जीना, जिसके मानी है सीढ़ी। ओके, अंडरस्टैंड? अल्फाज जुमले। नेक्स्ट सवाल है इन अल्फाज के जुमले बनाए। अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज है शेदा, इसका जुमला है अली कुतुब बीनी का शेदा है। नंबर 2 रहबर, उस्ताद एक बेहतरीन रहबर है। नंबर 3 हुनर, हुनर वो सलाहियत है जो किसी काम को बेहतर बनाती है। नंबर 4 शाद, और इसका जुमला है शाद दिल वो है जो हर लम्हे में खुशी तलाश करता है। 5वां लफ्ज है कतराना, और इसका जुमला है हालात की तलखियों से बचने का फन कतराना है। नंबर 6 जीना, जीना एक एक कदम चढ़कर तरक्की की तरफ ले जाता है। इमला। इमला, पहला वर्ड लिखे बोला बाला। नेक्स्ट लफ्ज लिखे शेदा। थर्ड अरस्तु। 4 रुस्तम। 5 बहादुर। 6 सिकंदर। 7 रहबर। 8 दिलावर। कॉलम मिलाएं। कॉलम अलिफ में आपके पास पहला मिसरा है मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा। आपने इसको ज्वाइन करना है कॉलम बे में जो लास्ट मिसरा है उसके साथ, वो ये है बहादुर बनूंगा दिलावर बनूंगा। ओके, इसी तरह कॉलम अलिफ में बे में आपके पास जो मिसरा है वो ये है सबक नेकियों के मुझे याद होंगे। आपने इसको ज्वाइन करना है कॉलम बे में जो सेकंड लास्ट है मिसरा उसके साथ, और वो ये है बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। ओके, कॉलम अलिफ में जीम में आपके पास जो मिसरा है वो ये है बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे। इसको आपने ज्वाइन करना है कॉलम बे में सेकंड नंबर के मिसरे के साथ जो ये है अजीज और माँ बाप सब शाद होंगे। ओके, इसी तरह कॉलम अलिफ में दाल में जो आपके पास मिसरा है वो ये है मुसीबत में हरगज न घबराऊंगा मैं। आपने इसको ज्वाइन करना है कॉलम बे में थर्ड नंबर के मिसरे के साथ, और वो ये है बुराई की राहों से कतराऊंगा मैं। ओके, इसी तरह कॉलम अलिफ में हे में जो आपके पास मिसरा है वो ये है मैं लिखता रहूंगा मैं पढ़ता रहूंगा। आपने इसको ज्वाइन करना है कॉलम बे में फर्स्ट नंबर के मिसरे के साथ, और वो ये है तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूंगा।
رنگ بھریں۔ مختصر جوابات۔ سوال ہے بہادر سے کیا مراد ہے؟ جواب: بہادر سے مراد وہ شخص جو خطرات کا مقابلہ بے خوفی سے کرے۔ اوکے؟ سوال ہے راہبر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جواب: راہبر کا کام راستہ دکھانا اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ سوال ہے نظم میں کیا بنوں گا میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں۔ جواب: نظم میں کیا بنوں گا میں جن تاریخی شخصیات کا ذکر ہے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 رستم، نمبر 2 سکندر، نمبر 3 ارسطو۔ تفصیلی جوابات۔ الف نظم میں کیا بنوں گا میں بیان کردہ کوئی سی 5 صفات بتائیں۔ جواب: نظم میں کیا بنوں گا میں بیان کردہ کوئی سی 5 صفات۔ نمبر 1 بہادری۔ نظم میں کیا بنوں گا میں بیان کیا گیا ہے بچہ بہادر اور نڈر بننا چاہتا ہے۔ نمبر 2 علم و دوستی۔ بچہ علم حاصل کرنے اور پڑھائی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ نمبر 3 محنتی۔ بچہ محنتی بننے کی خواہش رکھتا ہے اور کام میں محنت کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 4 ایمانداری۔ بچہ ایماندار اور سچا بننے کا عزم رکھتا ہے۔ نمبر 5 خدمت گزاری۔ بچہ دوسروں کی مدد کرنے اور خدمت گزاری کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ سوال ہے پڑھنے لکھنے کے فائدے بتائیں۔ جواب: پڑھنے لکھنے کے فائدے: نمبر 1 علم میں اضافہ، نئے موضوعات اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ذہنی نشو و نما، ذہنی صلاحیتوں اور تخلیقی سوچ میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 3 زبانی و تحریری مہارتیں، الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے اور بہتر اظہار کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ نمبر 4 تجزیاتی سوچ، مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5 تخیل کی وسعت، تخیل اور تصوراتی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 خود اعتمادی، بہتر سمجھ اور علم کی وجہ سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7 تفریح اور آرام، اچھی کتابیں پڑھنے سے ذہنی سکون اور تفریح ملتی ہے۔ نمبر 8 مواصلاتی مہارتیں، گفتگو اور تحریر میں بہتری آتی ہے۔ سوال ہے ایک اچھے اور کامیاب انسان میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ جواب ہے ایک اچھے اور کامیاب انسان کی خصوصیات: نمبر 1 ایمانداری، سچائی اور دیانتداری سے کام کرنا۔ نمبر 2 محنتی، مستقل محنت اور کوشش کرنا۔ نمبر 3 مثبت سوچ، ہر حالت میں مثبت رہنا۔ نمبر 4 خود اعتمادی، اپنے آپ پر یقین رکھنا۔ نمبر 5 وقت کی پابندی، وقت کی قدر کرنا اور وقت پر کام مکمل کرنا۔ نمبر 6 مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت،
مسائل کو حل کرنا اور سمجھنا۔ نمبر 7، دوسروں کی مدد، لوگوں کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 8، اچھی عادات، مثبت عادات اور رویوں کو اپنانا۔ نمبر 9، تعلیم کی اہمیت، مسلسل سیکھنے اور ترقی کرنے کی خواہش رکھنا۔ نمبر 10، رابطہ کاری، مؤثر رابطے کی مہارتیں رکھنا۔ نظم میں کیا بنوں گا سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ نظم میں کیا بنوں گا سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ نمبر 1، خود اعتمادی، اپنے فیصلوں اور صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے وقت ہمت نہیں ہارنا۔ نمبر 2، تحمل، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور حوصلے کی اہمیت۔ نمبر 3، مقصد، زندگی میں واضح مقصد اور خواب رکھنے کی ضرورت۔ نمبر 4، تعلیم سے رغبت، پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام حاصل کرنا۔ نمبر 5، نیکی اور بھلائی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ عملی کام کمرہ جماعت میں۔ سوال ہے، آپ پڑھ لکھ کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ جواب، ہم پڑھ لکھ کے اپنی فیلڈ میں ماہر رہنما بن کر اپنے خوابوں اور مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ سوال ہے، بچوں کو نظم میں آنے والی شخصیات کے بارے میں بتائیں۔ جواب، نظم میں آنے والی شخصیات۔ نمبر 1، سکندر۔ سکندر یونان کا بادشاہ تھا، ایک فاتح اور عظیم جنرل جو دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھتا تھا، جس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا۔ نمبر 2، ارسطو۔ ارسطو ایک عظیم مشہور یونانی فلاسفر، دانشور، علم و حکمت کا علمبردار اور سکندر اعظم کا استاد بھی تھا۔ نمبر 3، رستم۔ رستم ایران کی ایک بہادر اور عظیم شخصیت جو جنگجو اور قوم کا ہیرو ہے۔ توران کی جنگ میں اس کا بہادر بیٹا خود اس کے ہاتھوں ہی قتل ہوا تھا۔ نظم میں کیا بنوں گا کا نتیجہ۔ سوال ہے، نظم میں کیا بنوں گا کا نتیجہ کیا ہے؟ جواب، نظم میں کیا بنوں گا کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں شاعر بچے کی ذہنی کیفیت اور خوابوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بچہ مختلف پیشوں کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا بن سکتا ہے۔ نظم میں امید اور خود اعتمادی کا پیغام دیا گیا ہے کہ ہر بچہ اپنی محنت اور کوشش سے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے حال سارے دھرتی کے چاند تارے، یہ عزم ہے ہمارا آگے سدا بڑھیں گے، ہم شوق سے پڑھیں گے نفرت کو ہم مٹا کے، سب کو گلے لگا کے آپس میں بھائی بھائی مل جل کے سب رہیں گے۔
हम शौक से पढ़ेंगे। काफिर हूँ अंधेरे, पुरनूर हूँ सवेरे, चमके वतन हमारा, ऐसे जतन करेंगे, हम शौक से पढ़ेंगे। सवाल है, दी हुई तस्वीर पर बातचीत करें और बताएं कि तस्वीर में मौजूद लोग किस तरह मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। जवाब, तस्वीर में एक डॉक्टर दिखाया गया है जो कि एक बच्चे का मुआयना कर रहा है। ये मंजर सेहत की अहमियत और डॉक्टर की खिदमत को उजागर करता है। बातचीत नंबर 1, डॉक्टर का किरदार। तस्वीर में डॉक्टर बच्चे का मुआयना कर रहा है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हैं और उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर सेहतमंद मुआशरा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो बीमार लोगों का इलाज करते हैं और उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के मशवरे देते हैं। नंबर 2, बच्चे का किरदार। बच्चा अपनी सेहत की फिक्र करता है और डॉक्टर से मुआयना करवा रहा है। ये जाहिर करता है कि हमें अपनी सेहत की देखभाल करनी चाहिए और वक्तन फवक्तन डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। नंबर 3, मुल्क व कौम की खिदमत। डॉक्टर अपने पेशे के जरिए मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। वो लोगों की सेहत का ख्याल रख कर उन्हें बीमारियों से बचाते हैं और मुआशरती तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। सेहतमंद कौम मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है और डॉक्टर इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। ये तस्वीर हमें सेहत की अहमियत और डॉक्टरों की खिदमत के बारे में आगाही देती है और हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए तरगीब देती है। तस्वीर में एक मुअल्लिमा उस्तानी दिखाई गई है जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये मंजर तालीम की अहमियत और असातिज़ा की खिदमत को उजागर करता है। बातचीत नंबर 1, मुअल्लिमा का किरदार। मुअल्लिमा क्लास में खड़ी होकर बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं और बच्चों को समझा रही हैं। इससे ये जाहिर होता है कि वो अपने शागिर्दों को इल्म फराहम कर रही हैं। मुअल्लिमा कौम की मेमार हैं जो बच्चों को तालीम देकर उन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करती हैं। नंबर 2, बच्चों का किरदार। बच्चे तवज्जो से मुअल्लिमा की बात सुन रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। ये तालीम की कदर और अहमियत को जाहिर करता है। तालीम हासिल करने वाले बच्चे मुस्तकबिल के मेमार होते हैं जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। नंबर 3, मुल्क व कौम की खिदमत। मुअल्लिमा बच्चों को इल्म व हुनर फराहम करके मुल्क व कौम की खिदमत कर रही हैं। तालीम याफ्ता नौजवान ही किसी मुल्क की तरक्की का बाइस बनते हैं। तालीम एक अंसर है जो कौमों की तरक्की
اور خوشحالی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اساتذہ بچوں کو تعلیم دے کر انہیں بہتر مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ نوٹ: یہ تصویر تعلیم کی اہمیت اور اساتذہ کی خدمات کے بارے میں آگاہی دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ قوم ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے اور معلمہ اس کام میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تصویر میں ایک فوجی افسر دکھایا گیا ہے جو ملک کی حفاظت کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ منظر فوجیوں کی قربانی اور خدمات کو اجاگر کرتا ہے۔ بات چیت نمبر 1: فوجی افسر کا کردار۔ تصویر میں موجود فوجی افسر ملک کی فوج کا حصہ ہے جو دن رات ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے۔ نمبر 2: ملک و قوم کی خدمت۔ فوجی ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ فوجی قوم کے محافظ ہیں جو بیرونی خطرات سے ملک کو محفوظ رکھتے ہیں اور اندرونی امن و امان قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ نمبر 3: قربانیاں اور خدمات۔ فوجی افسران اور سپاہی اپنی زندگی کے قیمتی سال ملک کی خدمت اور حفاظت میں گزارتے ہیں۔ فوجیوں کی قربانیاں ملک کے عوام کے لیے امن اور سکون کی ضمانت ہوتی ہیں۔ نوٹ: یہ تصویر فوجی افسران اور سپاہیوں کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ان کی جدوجہد اور محنت کی بدولت ملک اور قوم محفوظ رہتے ہیں اور عوام آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ فوجی افسران ہمارے حقیقی ہیرو ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ سوال ہے: آپ کو کون سا پیشہ پسند ہے اور کیوں؟ جواب: مجھے تدریس کا شعبہ پسند ہے کیونکہ یہ علم کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اساتذہ طلباء کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تدریس میں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو ایک تعلیمی سفر ہے۔ اساتذہ کو مختلف ذہنی صلاحیتوں اور پس منظر کے طلباء کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے ان کی تدریسی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پیشہ عزت اور احترام کا حامل ہے اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مجھے تدریس کا شعبہ پسند ہے۔ نمبر 1: علم کی روشنی۔ دوسروں تک علم پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 2: اہم کردار۔ طلباء کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3: تعلیمی سفر۔ سیکھنے اور سکھانے کا مسلسل عمل۔ نمبر 4: تنوع۔ مختلف ذہنی صلاحیتوں اور پس منظر کے طلباء کے ساتھ کام کرنے کا موقع۔ نمبر 5:
تدریسی صلاحیتوں میں اضافہ، تدریس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا موقع۔ نمبر 6، عزت و احترام، معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا۔ نمبر 7، مثبت تبدیلیاں، طلباء کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کی صلاحیت۔ سوال ہے، مختلف پیشوں کے روپ دار کر چند جملوں میں اپنا تعارف کروائیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے۔ میں ایک ماہر امراض قلب ہوں۔ روزانہ دل کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ میری تحقیق کا موضوع دل کی بیماریوں کی روک تھام ہے۔ نمبر 2، استاد۔ میرا نام علی خان ہے۔ میں ایک اسکول میں اردو کا استاد ہوں۔ میرا مقصد طلباء کو اردو زبان کی خوبصورتی اور ادب سے روشناس کروانا ہے۔ نمبر 3، انجینئر۔ میرا نام انجینئر فاطمہ ہے۔ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ نئی ٹیکنالوجیز پر کام کرتی ہوں۔ میری خاصیت کمپیوٹر پروگرامنگ اور مصنوعی ذہانت ہے۔ نمبر 4، صحافی۔ میرا نام سارہ ملک ہے۔ میں ایک صحافی ہوں۔ مختلف موضوعات پر خبریں اور مضامین لکھتی ہوں۔ میری رپورٹنگ کا انداز غیر جانبدار اور تحقیق پر مبنی ہے۔ نمبر 5، وکیل۔ میرا نام محمد سعید ہے۔ میں ایک وکیل ہوں۔ عدالت میں مختلف مقدمات کی پیروی کرتا ہوں۔ میری حیثیت دیوانی مقدمات میں ہے۔ نمبر 6، فنکار۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک مصور ہوں۔ مختلف آرٹ گیلریز میں اپنی پینٹنگز کی نمائش کرتی ہوں۔ میرا کام رنگوں اور خوبصورتی کی دنیا کو عکاسی کرتا ہے۔ سوال ہے، تصویر کو غور سے دیکھیں۔ تصویر کو غور سے دیکھیں۔ نمبر 1، اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جواب، اس تصویر میں کتابوں کے سٹالز، بہت ساری کتابیں اور کتابیں دیکھنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے خیال میں یہ کس قسم کی تقریب ہے؟ جواب، یہ کتاب میلہ کی تقریب ہے، جہاں مختلف کتابیں نمائش اور فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ اس تقریب میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ جواب، اگر ہم اس تقریب میں ہوتے تو یہ کرتے کہ مختلف سٹالز پر جا کر کتب کو دیکھتے، ان کے موضوعات اور مصنفین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور اپنی پسندیدہ کتابیں خریدتے۔